बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, इमरान खान को सऊदी वली अहद ने अपना बड़ा भाई कहा था और एक बार फिर उसने छोटा भाई बनकर दिखा दिया है और क्लियर कट रोड मैप मांगा है इमरान खान की रिहाई के हवाले से और 8 फरवरी के मैंडेट के हवाले से। बड़ी खबर आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन कराम, इमरान खान ने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को भिजवाए गए अपने ताज़ा तरीन पैगामात में दो ऐसी ज़ोरदार मिसालें दी हैं कि दोनों को लाजवाब कर दिया है। और अपने उसी मौक़िफ़ को खान ने फिर मीडिया के ज़रिए भी तफसील से बयान किया है कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के जो अमन व अमान के मसाइल हैं उनका हल फौजी ऑपरेशनों और बमबारी में नहीं बल्कि पुरअमन सियासी हल में है। कप्तान ने इस सिलसिले में क्या दो मिसालें दी हैं, उनकी तफसील आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी तरफ सऊदी अरब ने इमरान खान की रिहाई और पीटीआई के खिलाफ जारी ऑपरेशन के खात्मे के लिए अब हतमी रोड मैप और डेडलाइन देने की बात की है। इसकी भी तफसीली रिपोर्ट हम आज आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, इमरान खान को कब रहा किया जा रहा है और 8 फरवरी के मुतनाज़ा अवामी मैंडेट के इशू को किस तरह हल करने का रोड मैप तय किया गया है, ये तफसील मांगी है क्राउन प्रिंस ने। और ज़राए का दावा है कि शहबाज शरीफ अपने इसी माह के यानी अक्टूबर 2025 के आखिर में सऊदी अरब के दौरे के दौरान ये रोड मैप अब तहरीरी सूरत में लेकर जाएंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये यकीन दहानी तहरीरी इसलिए मांगी गई है कि रियासत पाकिस्तान कब तक पीटीआई और इमरान खान को राजनीति के कौमी धारे में वापस ले रही है। ये इंतहाई एक्सक्लूसिव तफसील भी आज की इसी वीडियो में शामिल होगी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2025 के अक्टूबर 2025 के आखिर में यानी मौजूदा महीने में ही जो चौथा हफ्ता है उसमें सऊदी अरब के दौरे पर जा रहे हैं और इसकी जो चौंका देने वाली तैयारियां हैं इस पर आज हम आपसे बात करेंगे कि अगले एक माह में अब क्या होने जा रहा है। तफसील में जाने से पहले नाज़रीन, हम अपने नए आने वाले दोस्तों को ये याद दिलाना चाहते हैं कि ये चैनल आपका अपना है, इसलिए आप इसे सब्सक्राइब करके घंटी का निशान ज़रूर दबा दें। टिकटॉक वाले हमारे नाज़रीन इसे फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स भी दें। आपके जो कमेंट्स हैं वो इस वीडियो की रीच को बढ़ाते हैं। जब आप एक शेयर करेंगे तो आपके जानने वाले 150 लोग उसे देख सकते हैं और उन 150 लोगों में से भी अगर 2-4 ने शेयर कर दिया तो फिर उनमें से हर किसी की शेयर की हुई वीडियो को मजीद 2-2, 4-4 लोगों ने शेयर कर दिया तो आप ये सोचें कि ये किस तरह फैल जाएगा आपका ये पैगाम, जो सिर्फ हमारा पैगाम नहीं है, आपका पैगाम है, इमरान खान का पैगाम है, 25 करोड़ आवाम का पैगाम है। तो नाज़रीन, अब चलते हैं तफसील की तरफ। पाकिस्तान और सऊदी अरब में दिफाई मुआहदे के बाद सऊदी वली अहद की पाकिस्तान के मामलात में जो दिलचस्पी है वो अब मज़ीद बढ़ गई है और ज़राए का दावा है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने बानी पीटीआई इमरान खान की रिहाई के हवाले से अपनी पुरानी दिलचस्पी को नए अंदाज में पेश किया है। और ये सऊदी दिलचस्पी ही है नाज़रीन कि जिसकी वजह से हुकूमत व इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान की तरफ से वज़ीर आला गंडापुर की बरतरफी के मामले में बड़ी रुकावट न डालने का फैसला किया हुआ है ताहाल। और ख़ुद को इस्टेब्लिशमेंट का चहीता करार देने वाला वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर इस सारी सूरत हाल की वजह से अचानक एक सियासी यतीम बनकर रह गया है। नाज़रीन, सदियों पुरानी मिसल मशहूर है कि गरूर का सर नीचा। अली अमीन गंडापुर
اپنی نجی محفلوں میں بڑے فخر سے کہا کرتا تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے وزارت اعلیٰ کی کرسی پر موجود ہے، عمران خان کی وجہ سے نہیں۔ اپنی اسی سوچ کی وجہ سے اس نے ہمیشہ عمران خان کی نافرمانی کی، اور اس نافرمانی میں اس حد تک وہ بڑھ گیا کہ اس نے اپنی وزارت اعلیٰ کی کرسی بھی اب گنوا دی ہے۔ ناظرین، پی ٹی آئی اور بانی پی ٹی آئی کے خلاف غداری تک کا مرتکب ہونے کی جو جسارت کی ہے علی امین گنڈاپور نے، یعنی جس لیڈر کی وجہ سے وہ خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ بنا تھا، وہ اسی کے بارے میں نجی محفلوں میں لوز ٹاک تک کرتا رہا جو خان تک پہنچ گئی۔ ناظرین، 6 مہینے تک وہ عمران خان سے ملنے تک نہیں گیا تقریباً، اور لانگ مارچز میں آپ کو یاد ہوگا کہ اپنے ہزاروں لاکھوں کارکنوں کو پولیس، فوج اور رینجرز کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اچانک غائب ہو جاتا رہا۔ گنڈاپور کے ناظرین، جرائم کی فہرست اتنی طویل ہے کہ ایک ویڈیو میں ہم سب کا ذکر نہیں کر سکتے کیونکہ پھر ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اگرچہ گنڈاپور نے عوام کی نگاہوں میں سرخرو ہونے کے لیے استعفیٰ دے دیا ہے، لیکن اس کی منظوری میں دانستہ تاخیر کی گئی، اور نون لیگ، پیپلز پارٹی، اے این پی اور جے یو آئی سے اسٹیبلشمنٹ کی ملی بھگت سے پچھلے 48 گھنٹوں سے مختلف آپشنز پر غور کرتے رہے، تاہم انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس نازک موقع کو وہ اپنی کوئی نئی واردات ڈالنے کے لیے کیسے استعمال کریں۔ اس حوالے سے جو بھی تازہ ترین صورتحال ہوگی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ ناظرین، ایک طرف خیبر پختونخوا کے عوام کا دباؤ ہے جن کی 90% تعداد عمران خان کے ساتھ ہے، اور دوسری طرف سعودی عرب سمیت مختلف دوست ممالک کا دباؤ ہے کہ پاکستانی فوج اور حکومت اب عمران خان کو مزید دیوار کے ساتھ لگانا بند کر دے۔ یوں سمجھ لیں ناظرین کرام کہ عمران خان کی اپنے موقف پر جو ثابت قدمی ہے وہ اتنی زیادہ مشکلات سہنے کے باوجود بھی حیران کن ہے، اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے وزیر اعظم شہباز شریف تک کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ عمران خان کے اس خطرناک باؤنسر کو کیسے کھیلے، کیونکہ اس کے لیے جو ٹائم لائن اس نے عمران خان نے اختیار کی ہے کہ کس طریقے سے جو آرمی چیف ہے ان کے عہدے کی مدت بڑھنا اسی دور میں ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پی ٹی آئی نے احتجاج کی کال دی ہوئی ہے وہ بھی اس حوالے سے بھی یہ اہم موقع تھا۔ تو سمجھ لیں کہ لوہا گرم دیکھ کر خان نے چوٹ لگائی ہے، اور بڑی زوردار چوٹ لگائی ہے۔ ناظرین، گنڈاپور کے غرور کا سر ایسے نیچا ہوا کہ وہ جس عمران خان کے بارے میں توہین آمیز ریمارکس دے کر نجی محفلوں میں دعویٰ کرتا تھا کہ وہ عمران خان کی وجہ سے نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے اس منصب پر موجود ہے، تو جس روز عمران خان نے اس سے استعفیٰ دینے کا کہا وہ 24 گھنٹے بھی اپنے منصب پر قائم نہ رہ سکا، اور اس نازک گھڑی میں گنڈاپور گروپ کے وہ 25 ایم پی ایز بھی نظر نہیں آئے جن کا پٹواری یوٹیوبرز اور اینکرز پچھلے 1.5 سال سے مسلسل پروپیگنڈا کر کے آپ کا، ہمارا، کارکنوں کا اور 25 کروڑ عوام کا مورال ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ ناظرین، ذرائع کا دعویٰ ہے کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے وزیر اعظم شہباز شریف کو یہ پیغام بھجوایا ہے کہ وہ اس ماہ کے آخر میں یعنی اکتوبر کے اینڈ میں جب سعودی عرب کے دورے پر تشریف لائیں تو عمران خان کو رہا کر کے آئیں، یا اس کی فوری رہائی کا 2 ٹوک روڈ میپ ساتھ لائیں۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اس پیغام کی وجہ سے بھی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی یہ مجبوری بن گئی ہے کہ وہ عمران خان اور پی ٹی آئی کو دیوار سے لگانے کی بجائے اب آہستہ آہستہ سینے سے لگانے کے عمل کا آغاز کر دیں۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے ناظرین کرام کہ عمران خان بھی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے اس 2 ٹوک پیغام سے آگاہ ہے، اور اس کے علم میں یہ بھی ہے کہ چین، روس، ترکی اور ایران سمیت
کس کس دوست ملک کا ہماری اسٹیبلشمنٹ پر دوستانہ دباؤ ہے، مخلصانہ دباؤ ہے کہ وہ نہ صرف عمران خان کو رہا کرے بلکہ پی ٹی آئی کو واپس قومی دھارے میں لانے کا روڈ میپ بھی دے۔ ناظرین، ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ پاکستان کے یہ دوست ممالک بھی یہ چاہتے ہیں کہ ریاست پاکستان امریکی ایجنڈے کے تحت خود کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مزید الجھانے کی بجائے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جاری دہشت گردی کا کوئی سیاسی حل نکالے اور اس خطے میں یعنی پورے ریجن میں اپنے سیاسی فیصلوں کے ذریعے مستقل امن بحال کرے تاکہ روس اور چین سے لے کر افغانستان، ایران اور سعودی عرب تک ہمارے اس پورے خطے میں مشترکہ معاشی سرگرمیوں کا آغاز ہو سکے۔ اور جس طرح سابقہ ویڈیوز میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ خطے کے ان تمام ممالک کا یہ ایک مشترکہ اور متفقہ فیصلہ ہے کہ ہمارا جو خطہ ہے وسط ایشیا، جنوبی ایشیا، مشرق وسطیٰ، یہ سارا بھی یورپی یونین کے انداز میں ایک دوسرے ملک کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہیے۔ اسی سے یہاں پر خوشحالی آئے گی اور غربت کی دلدل سے ہم سب کو نجات ملے گی۔ ناظرین کرام، سعودی عرب، ایران، امارات، قطر، کویت، بحرین اور عمان کی بندرگاہوں کو پاکستان اور افغانستان کے راستے ریل اور روڈ لنک کے ذریعے وسط ایشیا اور روس و چین کے بڑے صنعتی علاقوں اور بڑی منڈیوں کے ساتھ جوڑنا ہی وہ مشترکہ خواب ہے جو عمران خان نے اور ان ممالک نے دیکھا ہے، اور اسی جرم کی وہ سزا پا رہا ہے کپتان اڈیالہ جیل میں۔ ناظرین کرام، خطے کے ممالک کی اس اجتماعی دلچسپی عمران خان کو اقتدار میں لانے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جب تک مستقل امن نہیں ہو جائے گا، صرف اسی پالیسی کے ذریعے، امن کے راستے کے ذریعے، دوستی کے راستے کے ذریعے ہی یہ سارا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے۔ اور یہی عمران خان کی پالیسی ہے، اور کل اپنے پیغام میں بڑے زوردار انداز میں خان نے اسی پالیسی کو دہرایا ہے۔ ناظرین، ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اڈیالہ جیل میں جنرل عاصم منیر کے ساتھ بالواسطہ مذاکرات کے دوران عمران خان نے دو زوردار مثالیں دے کر ثالثی کرنے والے طاقتور ترین جرنیلوں کو لاجواب کر دیا ہے، اور اس ثالثی کی پوری رپورٹ بالواسطہ طور پر سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان تک بھی پہنچی ہے، اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر تک بھی، اور ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ سعودی سفیر اور ایک خصوصی ایلچی بھی ان مذاکرات میں شریک رہا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے پاس اتنی فضائی اور فوجی طاقت ہے اور نہ اتنا طویل وقت ہے کہ وہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی کے مسئلے کو طیاروں، میزائلوں، ڈرونز اور فوجی آپریشنوں کے ذریعے حل کرنے کے لیے کئی اشروں تک لڑتا رہے۔ امریکہ کی مثال سامنے ہے کہ پاکستان سے 50 گنا زیادہ طاقتور فضائیہ اور بحریہ کے ساتھ وہ 20 برس تک افغانستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کرتا رہا، لیکن اس مسئلے پر قابو نہیں پا سکا، اور آخر کار اسے پورا ملک انہی کے حوالے کر کے جانا پڑا جن کو وہ دہشت گرد قرار دے کر 20 برس تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرتا رہا، اور اس دوران لاکھوں انسانی جانیں جو ہیں وہ تہ تیغ کر دی گئیں، مٹی اور خون میں ملا دی گئیں۔ ناظرین کرام، عمران خان نے دوسری مثال غزہ کی دی ہے اور کہا ہے کہ پورے غزہ کو تاخت و تاراج کر کے، 1 لاکھ شہریوں کو شہید کر کے، 3 لاکھ کو زخمی کر کے، بچوں اور عورتوں پر قیامت برپا کر کے، اور 20 لاکھ لوگوں کو بے گھر کر کے بھی اسرائیل غزہ میں گوریلا وار کو مکمل طور پر ختم نہیں کر سکا، حتیٰ کہ اپنے یرغمالی تک آزاد نہیں کروا سکا، اور اتنی زیادہ تباہی و بربادی پھیلا کر پھر اسی حماس کے ساتھ مذاکرات پر مجبور ہے جس کو وہ دہشت گرد قرار دے کر
اس حد تک ظلم و بربریت کی انتہا کیے ہوئے ہے۔ اس لیے پاکستان کے پاس نہ اتنا وقت ہے کہ افغانستان میں امریکی فوج کے انداز میں وہ 20 سال تک لڑتا رہے، اور نہ اپنے ملک میں اتنے بڑے پیمانے پر بمباری اور فوجی آپریشن کا راستہ اختیار کر سکتا ہے جس طرح کا قیامت خیز راستہ اسرائیل نے غزہ میں اختیار کیا ہے۔ تو پھر فوجی آپریشن کے ذریعے ہم کس طرح اس مسئلے سے نجات پا سکتے ہیں؟ اس لیے واحد اور فوری پرامن حل امن مذاکرات ہیں جس کا عمران خان مطالبہ کر رہا ہے، اور امن مذاکرات ناظرین ہمیشہ کسی ایسی شخصیت کا تقاضا کرتے ہیں جس پر فریقین کو اعتماد ہو، جس پر قوم کو اعتماد ہو، جس پر ہمسایہ ممالک اور خطے کے ممالک کو اعتماد ہو، اور اس وقت ایسی صرف ایک ہی شخصیت ہے اور اس کا نام ہے قیدی نمبر 804 عمران خان۔ انشاءاللہ العزیز جس طرح معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں تو آنے والے دنوں میں یہ جو پاکستان کو اس خطے سے دہشت گردی کی دلدل سے نکالنے کا عظیم کام ہے وہ آخر کار عمران خان کی قیادت میں ہی پورا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔